अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं नूर राजपूत का लिखा नावल हनावे। ये इसकी 11वीं एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमल अपना सूटकेस थामे गैराज की तरफ बढ़ रही थी जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थीं। उसके बाबा उस्मान राना ने उसे मरी छोड़कर इस्लामाबाद जाने का हुक्म दिया था। उनके मुताबिक नमल अब इस काबिल नहीं थी कि राना हाउस में रहती, इसलिए नमल ने रात को ही पैकिंग कर ली थी। वो अब रहमान भाई और सना भाभी के पास इस्लामाबाद जा रही थी हमेशा के लिए। अभी वो गाड़ी तक भी नहीं पहुंची थी कि गेट खुला और शावेज अंदर दाखिल हुआ। वो जॉगिंग से वापस आया था। नमल को देखकर उसकी तेवरी चढ़ी। इसकी वजह से शावेज की इज्जत का कबाड़ा हुआ था। वो गुस्से से नमल की जानिब बढ़ा। नमल भी उसे देख चुकी थी, लेकिन वो रुकी नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? वो दहाड़ा। नमल रुक गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो अब अपना सामान गाड़ी में रख रही थी। तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? शावेज उसके सर पर पहुंच चुका था। आपसे मतलब मिस्टर शावेज? नमल झटके से रुख मोड़कर शावेज की तरफ देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर भी सर्द से तसरात थे। जो पूछा है वो बताओ। शावेज का दिमाग घूम गया था। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ शावेज राना, जो आपके हर सवाल का जवाब देना मुझ पर फ़र्ज़ होगा, और बराए मेहरबानी अपनी बीवी पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि वो भी आपके हाथों से निकल जाए। मेरे ख्याल से तब आपकी इज्जत को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। नमल धीमे लहजे में कहती उसे सर तक पैर सुलगा गई थी। बकवास बंद करो। शावेज फिर दहाड़ा था। वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी इज्जत पर कोई बात करे। मेरी बकवास बंद रहेगी अगर आप अपनी हद में रहेंगे। नमल ने सीने पर हाथ बांधते हुए जवाब दिया। उस पर जितनी उंगलियां उठनी थी वो उठ चुकी थी, लेकिन अब वो आज़ाद थी, इसलिए उसे शावेज का खौफ भी नहीं रहा था। उसकी बात सुनकर शावेज उसे सर्द नज़रों से घूरता जबड़े बींचता अंदर की जानिब बढ़ गया था। उसके जाने के बाद नमल ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। वो मीनाल की राह मज़ीद साफ कर रही थी। उसे पता था शावेज इस मामले में बहुत मुहतात था। अब वो यकीनन मीनाल पर गहरी नज़र रखने वाला था। नमल आपी। वो अभी गाड़ी स्टार्ट करने वाली थी जब आवाज़ पर चौंकी। नमल ने बाएं जानिब देखा तो गाड़ी के शीशे से उसे हनावे अपनी जानिब आती दिखाई दी। वो गर्म ऊनी शाल लपेटे हुए थी। गाड़ी के करीब आकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। क्या हुआ हनावे? तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? नमल को हैरत हुई। मुझे एक ज़रूरी काम है नमल आपी, हनावे ने संजीदा लहजे में कहा। कैसा काम? नमल के चेहरे पर उलझन उभरी। ये देखें, मुझे इस एड्रेस पर पहुंचना है अभी। बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ मुझे ले चलो, हनावे ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा और मोबाइल में लिखा पता उसके सामने किया। हैरियत तो है ना? सुबह सुबह यहाँ क्यों जाना है? नमल अभी भी उलझी हुई थी। वापसी पर बताऊंगी, प्लीज़ जल्दी चलें, इससे पहले कि कोई देख लें। हनावे थोड़ी परेशान भी थी। वो नहीं चाहती कि कोई उसे इस वक्त बाहर जाते देखता। वो छुप कर यहाँ तक पहुँची थी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम चलते हैं, नमल उसे पुरस्कून करते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। नमल ने गौर किया था, हनावे की आंखें सूजन का शिकार थीं। उसका चेहरा सपाट था। हनावे, सब ठीक है ना? हनावे की गहरी खामोशी नमल से हाज़म नहीं हुई थी। वो कभी यूं चुप नहीं बैठती थी। वो राना हाउस से बाहर निकल आए थे और अब गाड़ी का रुख हनावे की मतलूबा जगह की जानिब था। जी सब ठीक है, हनावे ने बिना देखे जवाब दिया। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। वो नहीं बता सकती थी कि वो कितना कुछ जान गई है। अगर वो सब बता देती और ये भी अमन मलिक से मिलने जा रही थी तो यकीनन नमल उसे कभी वहाँ जाने नहीं देती। इसी वजह से वो खामोश थी। 7:30 बजे के करीब उनकी गाड़ी उस होटल के सामने थी जहाँ अमन मलिक रुका हुआ था। वो अभी तक मरी में था। वहाँ काफ़ी खामोशी थी। ठंड की वजह से लोग सोए हुए थे। मैं अभी आती हूँ नमलापी, हनावे कहते हुए गाड़ी से नीचे उतरी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, नमल ने अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हनावे भड़की। नमल आपी इधर ही रुको, मैं बस 5 मिनट में वापस आ जाऊँगी, और भरोसा रखो आपी, मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही, बस अलीज़े के मतलब कुछ मालूमात लेनी है। हनावे उसे संजीदा अंदाज में गहरी शौक देती जा चुकी थी, जबकि नमल साकित बैठी थी।
ہناوے ہوٹل کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ملازم صفائی کر رہے تھے جبکہ ہوٹل ویران پڑا تھا۔ وہ متوازن قدموں سے چلتی لابی تک آئی تھی۔ اسے لابی میں ایک صوفے پر بیٹھا امن نظر آ گیا تھا۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہناوے دیکھ ہی نہیں پائی کہ وہ مقرر وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ جوش میں تھی۔ اگر وہ تھوڑا سا ہوش سے کام لیتی تو ضرور سوچتی کہ امن ملک اس سے ملنے پر راضی ہو گیا تھا، وہ بھی پہلی بار ہی، اور وہ وقت سے پہلے وہاں موجود۔ لیکن اس کے جذبات اور جوش نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک پل کے لیے ہناوے کا دل کانپا تھا، پھر وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی امن ملک کی جانب بڑھ گئی۔ آنکھوں میں انتظار کے لمحات سونپ کر نیندیں بھی لے گیا وہ اپنے سفر کے ساتھ۔ امن ملک کی حالت عجیب سی تھی۔ جب سے ہناوے کی کال آئی تھی وہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نیند تو اس کے نام لینے پر ہی اڑ چکی تھی اور اب وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے لابی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اگر ملنا بھی تھا تو اتنی صبح صبح کیوں، لیکن وہ اسی بات سے خوش تھا کہ وہ اسے ملنے آ رہی ہے۔ لابی میں صفائی کرتے ملازم اور کچھ ویٹرز جو اپنے کام میں مشغول تھے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو نک سا تیار ہو کر کسی کی راہ تک رہا تھا۔ دن میں 12 بجے اٹھنے والا شخص صبح 7 بجے سے تیار بیٹھا تھا۔ مسٹر امن ملک، اس کے پیچھے سے آواز ابھری تھی اور امن کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے رات کو سنی تھی۔ امن کو اپنے جسم میں ایک لرزش سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آواز پر پلٹنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے پلٹنا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اسے پلٹنے پر اسے دیکھ کر وہ پتھر کا ہونے والا تھا۔ دل ایک بار رک کر پھر سے تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ امن ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ امن کو یقین نہیں آیا، وہ واقعی ہناوے رانا تھی۔ آج تیسری بار وہ اسے دیکھ رہا تھا اور ہر بار وہ اسے الگ روپ میں، الگ انداز میں نظر آئی تھی۔ سردی کے باعث ہناوے کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں شدید رونے کے باعث گلابی پڑ چکی تھیں۔ امن نے خود کو واقعی ایک پتھر میں تبدیل ہوتے محسوس کیا تھا۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی محبت اور مخویت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ہناوے کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اسے نظر ہی نہیں آئے، اور نہ ہناوے کو اس کے جذبے لڑاتی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے جذبات و احساسات میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ مقابل کے احساسات کو محسوس ہی نہیں کر پائے۔ تو آپ ہیں مسٹر امن ملک؟ بالآخر ہناوے نے خاموشی کو توڑا۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ ہناوے؟ امن کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت شاندار لگ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ہناوے کی آنکھیں اجڑی ہوئی تھیں۔ شاید آپ مجھے نہیں جانتے، میں ہناوے رانا ہوں، علیزے ازمیر کی دوست۔ ہناوے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ علیزے کے نام پر امن کو جیسے ہوش آیا۔ وہ حیرت سے ہناوے کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے ازمیر؟ امن نے نام دہرایا۔ جی ہاں، وہی علیزے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ہناوے کے وجود میں اذیت پھیل گئی۔ اس کا نازک سا جسم علیزے کی موت کے ذمہ دار شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر غصے اور نفرت کے احساسات سے کانپنے لگا تھا، جبکہ امن حیرت و پریشانی کی ملی جلی کیفیت سے ہناوے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کا نام بھی ہناوے رانا تھا، لیکن یہ وہ وجود، وہ انداز نہیں تھا جس سے وہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے رابطے میں تھا۔ اور علیزے؟ وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ ایک پل کے لیے امن ملک کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ آؤ ہناوے بیٹھو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، امن نے بمشکل کہا تھا۔ اس کے الفاظ سے محبت ٹپک رہی تھی، اس کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ بیٹھنے نہیں آئی میں یہاں، ہناوے ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ ہوٹل میں موجود عملے نے حیرت سے دونوں کی جانب دیکھا۔ دیکھو ہناوے، بات کیا ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، اور تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ امن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔
اس کے اس طرح کہنے پر حناوے کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میں یہ کہنے آئی ہوں مسٹر امن ملک کہ تمہاری وجہ سے میری سب سے اچھی دوست نے خودکشی کی ہے۔ جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے تم نے اسے استعمال کیا نا۔ یہ دیکھو یہ ڈائری، اس میں سارے ثبوت ہیں اور علیزے کا آخری پیغام جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ حناوے دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ وہ ڈائری کے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ علیزے کی موت؟ امن تو دنگ رہ گیا تھا۔ یہ دیکھو یہ علیزے نے لکھا ہے۔ حناوے نے ڈائری کھول کر امن کے سامنے کی۔ یہ وہ صفحہ تھا جہاں علیزے نے صاف صاف لکھا تھا کہ اس کی موت کا ذمہ دار صرف امن ملک تھا۔ امن کا وہ پیغام پڑھ کر دماغ گھوم گیا۔ ایک تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، جس کو دیکھنے ملنے اور بات کرنے کے لیے اتنا تڑپا تھا، وہ سامنے آئی بھی تو کس روپ میں؟ امن بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا تھا۔ مسٹر امن ملک، میں یہاں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ مجھے علیزے کی موت کا سراغ مل گیا ہے۔ تم انسان نہیں ہو، ایک درندے ہو، اور یاد رکھنا اب میں اس کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں تمہیں دیکھنے آئی تھی اور اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم ہی وہ امن ہو جس نے علیزے کی زندگی برباد کی تھی۔ اب اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر زہر ہند لہجے میں کہتی واپس پلٹ گئی، جبکہ امن ساکت کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اسے روکنے کی امن میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تو پھر جیسے بت بن گیا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، امن کو ہوش آیا اور پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے حناوے کے پیچھے لپکا۔ امن نے اپنے حواس پر قابو رکھا تھا اور حناوے کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ رانا ہاؤس تک ان کے پیچھے گیا تھا۔ اچھا تو تم یہاں رہتی ہو؟ امن کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ حناوے کچھ دنوں سے اس سے گریز برت رہی تھی اور امن اس کی وجہ جان گیا تھا۔ اسے علیزے کی موت کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں تھا، بس اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ علیزہ حناوے کی دوست تھی اور حناوے اس کے اور علیزے کے تعلق کے بارے میں جان گئی تھی۔ اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ حناوے رانا کو حاصل کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اسے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا اور حناوے کا دل بھی وہ جیت ہی لیتا، کیونکہ اسے اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی وجاہت پر بھی غرور تھا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس کا سامنا حناوے رانا سے ہوا تھا، جو محبت کی نہیں بلکہ نفرت کی داستان لکھنے جا رہی تھی۔ فاریہ بیگم حناوے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ صبح صبح اسے کمرے سے غائب دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پھر مالی بابا اور ڈرائیور نے بتایا کہ وہ تو نمل کے ساتھ گئی تھی۔ تب جا کر فاریہ بیگم کو اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر فاریہ بیگم نے دبی دبی آواز میں چلا کر پوچھا۔ وہ صبح صبح کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن حناوے کبھی باز نہیں آنے والی تھی۔ نمل اسے چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ اس میں رانا ہاؤس نے کسی فرد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ فاریہ بیگم کی آواز پر حناوے ٹھٹک کر رکی۔ اس نے جلدی سے نم آنکھوں کو صاف کیا اور ڈائری کو مزید شال کے اندر چھپایا۔ وہ میں نمل آپی کے ساتھ گئی تھی، حناوے نے نظریں چراتے ہوئے بتایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو حناوے، پتہ ہے میری جان نکل گئی تھی۔ آخر کب سدھرو گی تم؟ فاریہ بیگم نے اس کے قریب آ کر دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں، مار ڈالے مجھے، حناوے ہیجانی انداز میں چلائی۔ فاریہ بیگم تو اس کے رویے اور اس کی روئی روئی صورت دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ انہیں حناوے سے اتنی شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ پہلے عام لڑکیوں کی طرح ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اور اب علیزے کی موت کے بعد تو جیسے اب نارمل ہو گئی تھی۔ حناوے میری بچی کیا ہوا؟ فاریہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، ابھی زندہ ہوں، وہ سرد لہجے میں جواب دیتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فاریہ بیگم نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ یہ خیام رانا ہے ملک صاحب، اور جس گھر کا آپ نے بتایا وہ انہی کا ہے، خان اسکرین پر موجود تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔
امن صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا جس کا کش لگانے کے بعد وہ دھواں بند کمرے کی فضا میں اچھال رہا تھا۔ اس دھوئیں کی مرغلوں میں بھی اسے حناوے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ خان کے کہنے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اس نے خان کے ذمے رانا ہاؤس کی مکمل معلومات نکالنے کا کام لگایا تھا جسے خان نے رات سے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ یہ اپنے بڑے ملک صاحب کے خاندانی دشمن ہیں اور ملک صاحب نے اس بار الیکشن انہیں ہرا کے ہی جیتا ہے۔ خان ایسے رپورٹ دے رہا تھا جیسے کوئی لیکچر دے رہا ہو، جبکہ امن گہری نظروں سے کبھی خان کو تو کبھی اسکرین پر ابھرنے والے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ہی طاقتور خاندان ہے جی ان کا۔ حیدرآباد اور اسلام آباد دونوں شہروں میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ ایک بیٹا میجر تھا، شہید ہو گیا، جبکہ 2 بیٹے بزنس کرتے ہیں اور سب سے بڑا بیٹا زمینیں سنبھال رہا ہے۔ خان ایک ایک بات بتا رہا تھا۔ یہ شاویز رانا ہے جی، بہت ہی شاطر اور سمجھدار انسان ہے۔ سندھ، حیدرآباد اور دیگر شہروں کے سیاسی خاندانوں کے نام اسے رٹے ہوئے ہیں۔ ہر چیز پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ مجال ہے جو کوئی شخص ان کے خاندان کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ امن غور سے اسکرین پر شاویز کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے ہی جدی پشتی وڈیرا لگ رہا تھا۔ یہ حیدر رانا ہے صاحب، اور یہ جمشور میں AC ہے اور اپنا کام ایمانداری سے کرنے کا عادی ہے۔ امن نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بخت رانا ہے، آرمی میں ہے، کیپٹن کے عہدے پر فائز ہے، میجر اعوان رانا کا بیٹا۔ امن کو بخت میں حناوے کی جلت نظر آئی تھی۔ دونوں بھائی بہن کافی حد تک مشابہ تھے۔ اور یہ SP حضر حیات رانا، خیام رانا کے بڑے بھائی احتشام رانا کا اکلوتا وارث۔ خیام رانا کی بیٹی رخسار کی شادی احتشام رانا کے اکلوتے بیٹے حیات سے ہوئی تھی۔ احتشام اور حیات دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، اب یہ اکلوتا ہے۔ اس کو تو آپ جانتے ہیں مالک، یہ کس قسم کا بندہ ہے؟ خان نے ادب سے سر جھکا کر کہا تھا۔ حضر کو دیکھ کر امن چونکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق بھی حناوے کے خاندان سے ہو سکتا ہے۔ اس کی حضر سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ یہ ملک کے سارے بڑے شعبے اسی خاندان سے جڑے ہیں کیا؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ حضر کو دیکھ کر امن کو کوفت ہوئی تھی۔ شاویز کا تعلق سیاست سے تھا، حیدر کا بیوروکریسی سے، بخت فوج میں تھا اور حضر پولیس میں۔ رانا خاندان اس کی سوچ سے زیادہ طاقتور نکلا تھا۔ اگر اس کا دادا بہرام ملک وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے پر فائز تھا تو خیام رانا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ 10 سال وہ اس عہدے پر قائم رہا تھا۔ جی ملک صاحب، یہ ایڈوکیٹ رحمان رانا ہے، وکالت میں ان کا کافی نام ہے، خان نے جلدی سے بتایا۔ سارے قانون دان ایک ہی گھر میں اکٹھا ہو گئے ہیں کیا؟ امن زیر لب بڑبڑایا تھا۔ رانا ہاؤس کے ہر فرد کے بارے میں جاننا اس کے لیے اہم تھا، آگے چل کر یہ سب کام آنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، چائے بنا کر لاؤ۔ امن نے خان کو جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا تھا، جبکہ امن کی نظریں اسکرین پر حضر کی تصویر پر جمی تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہا تھا۔ حناوے رانا پر ہاتھ ڈالنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن ہاتھ ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور بدلے میں بھی اس سے بھی محبت کا ہی امیدوار تھا۔ وہ اسے محبت سے ہی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن حضر کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے بگڑ گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کرنے کے بعد حناوے کے اس اکاؤنٹ پر سینڈ کیا جس سے وہ تقریباً 1.5 ماہ سے رابطے میں رہا تھا، جو کہ دراصل سماب کے پاس تھا۔ کوئی جواب نہیں دیا تم نے ابھی تک حناوے؟ ہم کب مل رہے ہیں؟ امن کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں میں شیطانی سی چمک رہی تھی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، میں اب بات نہیں کر سکتی، دوسری جانب سے جواب آیا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ حناوے نہیں تھی۔ اگر وہ حناوے نہیں تھی تو کون تھی؟ کیا واقعی؟ کوئی ثبوت تو دکھاؤ۔ وہ مقابل کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی اور پھر ایک تصویر دوسری جانب سے موصول ہوئی تھی۔ تصویر دیکھ کر امن کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ تصویر واقعی حناوے اور حضر کی منگنی کی تھی۔ وہ دونوں سجے سنورے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ حضر اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ امن نے تصویر دیکھنے کے بعد موبائل پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا تھا۔
اسے اپنے اندر آگ جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی اور اب اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ہان! وہ غصے سے چلایا تھا اور پھر میز کو ٹھوکر مارتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حناوی اس کا جنون تھی، اس کی محبت تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی محبت اس کے ازلی رقیب کو سونپ دی جاتی۔ سماب اپنے کمرے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ امن ملک تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ وہ حناوی کو اس کی تصویر بھی نہیں دکھا پائی تھی۔ حناوی اور ہزر کی تصویر بھیجنے کے بعد دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد سماب نے اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کیا اور امن کے بارے میں مزید بتانے حناوی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہزر کی جیپ ایک مارکیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ امن کے ساتھ ایک شاپ سے نکلا اور جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ میں ڈیروں بیگ تھے۔ امن اسے زبردستی مارکیٹ لایا تھا۔ امن کو کچھ ویڈیو گیمز لینی تھی اور وہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر ہزر کے سامنے حاضر ہو جاتا تھا، اور ہزر کو چھوٹا سا امن جو اب بڑا ہو رہا تھا اچھا لگتا تھا۔ ہزر نے اسے ویڈیو گیم دلانے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن امن کی منتیں کرنے پر وہ اسے مارکیٹ لے آیا تھا۔ امن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ویڈیو گیم نہیں خریدے گا، بلکہ اس کے بدلے میں جو بھی لے گا ہزر اسے وہی چیز دلوائے گا، اور اس وقت وہ امن کی پسند کی ڈیروں چیزیں خرید کر واپس جانے کے لیے جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ جوان، آج تمہاری وجہ سے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ آج میں پہلی بار اتنی دیر مارکیٹ میں گھوما ہوں، ہزر نے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے کہا جو اس نے پینٹ کی جیب میں ڈالی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں ہزر بھائی۔ مجھے آپ کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ حناوی ڈائن سے آپ کی شادی ہوگی۔ وہ ڈائن آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ امن کی بات پر ہزر کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ اسے امن پر حیرت ہوئی تھی کہ اس کی سوچ کہاں تک گئی تھی۔ کوئی بات نہیں امن رانا صاحب، میں ڈائن کو انسان میں بدل دوں گا۔ ہزر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والا وقت قیامت لانے والا تھا۔ ہزر کی جیپ سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی تھی، امن ملک کی گاڑی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے ہزر کے پیچھے تھا۔ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر خان تھا اور اس کے ساتھ میں امن بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ تمہارے ساتھ چور سپاہی کا کھیل کھیلتے مزہ آ رہا تھا ایس پی صاحب، لیکن سپاہی ہیروئن لے جائے، چور اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مزید زندہ رہتے اگر حناوی کی زندگی میں جانے کی کوشش نہ کرتے، لیکن اب تمہیں مرنا ہوگا۔ تمہیں مرنا ہوگا ہزر حیات رانا، کیونکہ حناوی صرف میری ہے، صرف میری، امن ملک کی۔ امن کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ شفاق تاثرات تھے۔ ہزر کا نشانہ لیتے ہوئے اس نے گولی چلا دی۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہزر کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا، حناوی کا نام اس کے ساتھ نہ جڑ سکے۔ ہزر جو اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا، وہ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ جیسے ہی وہ چابی اٹھانے کے لیے جھکا، ایک گولی سرسراتی اس کے اوپر سے گزری اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے امن، جو اپنی جگہ سے اوپر اٹھے رخ موڑے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ اس کی ہلکی سی چینخ ابھری تھی۔ گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ امن نے دیکھ لیا تھا گولی ہزر کو نہیں لگی تھی۔ چابی اٹھانے کے بعد جیسے ہی ہزر نے امن کی طرف دیکھا، وہ ساکت رہ گیا تھا۔ امن کی گردن سے خون ابل رہا تھا۔ وہ بے جان ہو کر گرنے لگا تھا جب ہزر نے اس کے نازک وجود کو تھاما۔ ملک صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ یہ منظر دیکھ کر خان بھی ساکت رہ گیا تھا۔ گولی ہزر کو نہیں لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ امن مزید گولی چلاتا، خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پیچھے کی جانب لی۔ ہزر نے جھٹکے سے مڑ کر دائیں جانب دیکھا تو اسے امن ہاتھ میں گن لیے اسے گھورتا نظر آ گیا تھا۔ ایک پل کے اندر ہزر سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خان گاڑی کو بھگا لے کر گیا تھا۔ ہزر کو ہوش تب آیا جب امن کا نازک وجود اس کی گود میں تڑپنے لگا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا حامل شخص امن کو اس طرح تڑپتے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ امن، امن آنکھیں کھولو، امن! ہزر نے اس کا گال تھپ تھپایا، لیکن امن کا نازک وجود جھٹکے کھانے لگ گیا تھا۔ اس کی گردن سے خون ابل رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہزر کو سب ختم ہوتا محسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ وہ دونوں شہر میں تھے اور یہاں سے ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا۔
آس پاس کے لوگوں کو خبر تک نہیں ہو پائی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے امن کو تھامتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے جیپ سٹارٹ کی۔ جیپ فرائے برتی ہسپتال کی جانب بھاگ رہی تھی۔ یہ امن اور حضر ابھی تک آئے نہیں، اللہ خیر کرے، حضر فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ فاریہ بیگم بے چینی سے لانج میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں امن حضر کے ساتھ گیا تھا اور حضر نے کافی دنوں بعد فاریہ بیگم سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ فاریہ بیگم اپنی موجودگی میں دوپہر کے کھانے کا انتظام بھی کروا چکی تھیں، لیکن وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ یا اللہ، سب ٹھیک ہو، میرا دل جانے کیوں ڈر سا رہا ہے۔ وہ ماں تھیں اور ماؤں کو اپنے بچوں پر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کی جانے کیسے خبر ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے فاریہ، کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماریہ بیگم نے اسے یوں پریشانی سے ٹہلتے دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں، حضر اور امن 10 بجے سے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ حضر فون بھی نہیں اٹھا رہا، جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ماریہ بیگم اور فاریہ بیگم دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ امن حضر کے ساتھ گیا ہے نا، تو اطمینان رکھو، وہ جلد لوٹ آئیں گے۔ ماریہ بیگم نے اسے دلاسا دیا۔ نہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فاریہ بیگم بضد تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، میں حضر کو فون کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، میں حضر کو فون کرتی ہوں۔ ماریہ بیگم نے انہیں بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور حضر کا نمبر ملانے لگ گئیں۔ دوسری جانب حضر پریشانی سے ہسپتال کی راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ امن آپریشن تھیٹر میں تھا، اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں وہ کیا کرے۔ فاریہ بیگم اس سے کب سے فون کر رہی تھیں، لیکن حضر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں اس حادثے کی خبر دیتا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر شاویز کا نمبر ملایا۔ ایک وہی تھا جو اس ساری صورتحال پر قابو پا سکتا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن شاویز فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاویز، فون اٹھاؤ۔ حضر نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ شاویز کا نمبر ملایا اور اس بار شاویز نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو شاویز، کہاں ہو تم؟ اس کے فون اٹھاتے ہی حضر بے-تابی سے پوچھا۔ کام کے سلسلے میں ایبٹ آباد آیا ہوں، شاویز نے جواب دیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ حضر کے اس طرح پوچھنے پر شاویز چونکا تھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، اور پھر حضر نے اسے ساری بات بتا دی۔ امن کو گولی لگ گئی۔ شاویز جیسے سن ہو گیا تھا۔ تم جلدی آ جاؤ یہاں، مجھے اس مجرم تک پہنچنا ہے۔ امن ملک کو یاد کر کے حضر کا خون کھول اٹھا تھا۔ اچھا، تم ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، میں بس ابھی نکل رہا ہوں یہاں سے۔ شاویز اسے تلقین کرتے فون بند کر چکا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ ایک دن کے لیے رانا ہاؤس سے دور کیا گیا، اس کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ اسے اب جلد سے جلد مری پہنچنا تھا۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ حناوے جو منال اور ہادی کے ساتھ لانج میں داخل ہوئی تھی، فاریہ بیگم کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ تینوں کالج سے واپس آئی تھیں۔ وہ امن گیا تھا حضر کے ساتھ مارکیٹ، ابھی تک واپس نہیں آیا، اور حضر فون بھی نہیں اٹھا رہا، فاریہ بیگم نے پریشانی سے بتایا۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے امی، آ جائیں گے، حناوے نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی حضر ذمہ دار شخص تھا اور امن کا وہ ویسے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا، اس لیے وہ بے فکر تھی۔ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ اوہو امی، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا وہم پال لیتی ہیں۔ امن حضر کے ساتھ گیا ہے اور وہ آج ہی اپنی ساری خواہشات کو پورا کر کے لوٹے گا۔ میرا بھائی ہے، حضر کو تنگ تو کرے گا ہی نا۔ حناوے نے ماحول پر چھائی اداسی کو دور کرنا چاہا۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ خود بوری سے بیزار اور الجھی ہوئی تھی۔ فاریہ بیگم بس اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ بیٹی کے لیے کھانے کو کچھ ہے یا بیٹے کے آنے کے بعد ہی ملے گا؟ حناوے نے معصوم صورت بنا کر پوچھا۔ ہادی اور منال دونوں اپنے کمروں میں جا چکی تھیں، جبکہ حناوے لانج کے صوفے پر ڈیر تھی۔ ہاں، تم جاؤ چینج کر کے آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، فاریہ بیگم نے غائب دماغی سے کہا۔ ان کا ذہن ابھی تک امن اور حضر میں ہی اٹکا تھا۔ حناوے سر جھٹک کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تولیے سے دھلا ہوا منہ صاف کر رہی تھی جب موبائل پر ہونے والی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ حناوے نے فون اٹھا کر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو،
اس کے ہیلو کرنے پر کوئی نہیں بولا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ دوسری جانب خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے حناوے نے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب بات نہیں کرنی ہوتی تو فون کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ تب گئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ فون بند کرتی۔ ایک سرسراتی گمبھیر آواز گونجی، حناوے رانا۔ کتنی دلکشی سے اس کا نام پکارا گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ کون ہے؟ حناوے نے اچنبھے سے فون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امن ملک، آواز گونجی اور وہ سن رہ گئی۔ امن ملک؟ وہ زیر رب بڑبڑائی۔ یہ نام سن کر نفرت کا ایک لاوا اس کے اندر سے پھوٹا تھا۔ تم صرف میری ہو حناوے رانا، صرف امن ملک کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم امن ملک کا چین سکون برباد کر کے آسانی سے کسی اور کی ہو جاؤ گی؟ کبھی نہیں۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ آخر میں سخت ہو گیا تھا۔ حناوے تو حیران کھڑی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج تو وہ ہزر بچ گیا۔ گولی ایک بچے کو لگ گئی، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے دوبارہ تمہارے اور میرے درمیان آنے کی کوشش کی تو اس سمیت سب کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حناوے تو بت بنی کھڑی تھی۔ امن ملک کی باتیں اس کے اوپر سے گزری تھیں، لیکن اتنا سمجھ آیا تھا کہ وہ مخاطب تھا کیونکہ اس نے ہزر کا نام بھی لیا تھا۔ گولی؟ بچہ؟ وہ جیسے نیند سے جاگی۔ کس کو گولی لگی ہے؟ خوف کی ایک لہر حناوے کے اندر دوڑ گئی تھی۔ امن بھی تو ہزر کے ساتھ گیا ہے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کانپتے قدموں سے باہر کی جانب بھاگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ چچی، آپ نے حوصلے سے میری بات سننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے ہی سیڑھیاں پھلانگتی لاؤنج میں پہنچی تو زیان فاریہ بیگم کو کاندھوں سے تھامے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ حوصلہ رکھوں، کوئی میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ یہ امن کدھر؟ اور ہزر میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ فاریہ بیگم پھٹ پڑی تھیں۔ وہ تھک گئی تھیں پچھلے 4 گھنٹوں سے امن اور ہزر کی راہ تکتے تکتے۔ وہ چچی، امن؟ زیان میں یہ بری خبر دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کیا ہوا امن کو؟ امن کے نام پر فاریہ بیگم کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ ان کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ امن کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں، ہزر بائی اس کے ساتھ ہیں، زیان نے نظریں چراتے ہوئے بتایا۔ یا اللہ، خیر؟ فاریہ بیگم نے دہل پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور سیڑھیوں پر کھڑی حناوے کو رانا ہاؤس کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ فاریہ بیگم تو جیسے چونکی۔ امن کو گولی لگی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ چچی پلیز حوصلہ رکھیں۔ زیان نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ آج تو وہ ہزر بچ گیا، وہ گولی ایک بچے کو لگ گئی۔ امن ملک کی آواز حناوے کی سمت میں گونج رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے وہ سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ فاریہ بیگم بری طرح سے رو رہی تھیں۔ زیان کچھ کہہ رہا تھا۔ گھر کے سارے افراد لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ وہ حالی حالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب ایک برے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ حناوے کو اپنا آپ پتھر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد منال اس کے پاس آئی تھی اور ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لے گئی تھی۔ چلو حناوے، ہسپتال جانا ہے، وہ حناوے سے کہہ رہی تھی، جبکہ حناوے کی سماعت میں ابھی تک امن ملک کی بات گونج رہی تھی۔ امن کا آپریشن کر کے گولی نکال دی گئی تھی۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا، بدلے میں شاویز نے اسے خون دیا تھا۔ امن کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے امن کے لیے بہت اہم تھے۔ اگر ان 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں جا سکتا تھا۔ اس کا نازک وجود وینٹی لیٹر پر لگا دیکھ کر رانا ہاؤس کے سبھی افراد رو دیے تھے۔ فاریہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بار بار حواس کھو رہی تھیں۔ سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ صرف ایک حناوے تھی جو پتھر کی سی ہو گئی تھی، جس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ بت بنی شیشے کے اس پار پڑے امن کے نازک وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک اور ویران تھیں۔ کچھ دکھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو پتھر بنا جاتے ہیں۔ دوست کی موت پر وہ دہاڑے مار مار کر رونے والی بائی کی یہ حالت دیکھ کر بت بن گئی تھی۔ حناوے، ماریہ چچی نے اسے یوں ساکت دیکھ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور دعا کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن حناوے کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی۔ اس کے ہونٹ دعا کے لیے بھی نہیں ہلے۔
اس کا اندر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا اور اس کا باہر پتھر ہو چکا تھا۔ حضر نے جب فاریہ بیگم اور حناوے کی حالت دیکھی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ماتحت پولیس افسر ہسپتال میں موجود تھے۔ حضر پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، وہ بچ گیا لیکن گولی امن کو جا لگی۔ حضر جانتا تھا یہ حملہ کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا، البتہ وہ امن ملک پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ اس حادثے کا کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ وہ شاویز سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شاویز کو کچھ بتاتا اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ حضر نے پہلی ہی رنگ پر کال ریسیو کرنے کے بعد فوراً کان سے فون لگایا۔ اس وقت اس کے لیے آنے والی ہر کال اہم اور ضروری تھی۔ ہیلو، ایس پی حضر حیات از اسپیکنگ۔ ایس پی صاحب کیسے ہو؟ امن ملک کی تمسخر سے لبریز آواز گونجی تھی۔ آواز سن کر حضر ٹھٹکا تھا۔ اسے امن کی اس ڈٹھائی کی امید نہیں تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا امن ملک، اگر امن کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، حضر دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ ہا ہا ہا، بچے کا نام بھی امن ہے، واو یہ تو کمال ہو گیا، امن ملک نے حباست سے کہہ لگایا۔ یہ تو بس ٹریلر ہے ایس پی صاحب، فلم تو ابھی باقی ہے۔ بہتر ہوگا اگر تم میرے اور حناوے کے بیچ میں نہ آؤ، کیونکہ جو آئے گا وہ مارا جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی۔ حناوے کے نام پر حضر کے گرد دھماکے ہوئے تھے۔ حناوے کو کیسے جانتے ہو؟ حضر گھبرایا تھا۔ جنون ہے وہ میرا، جنون، اور اس کے لیے جنونی بننے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ حضر کی برداشت ختم ہوئی تھی، اس کے چہرے کی نقوش تن گئے تھے۔ امن ملک کا حناوے کے بارے میں اس طرح گفتگو کرنا حضر حیات کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم سے اتنا کہنا تھا کہ میں اور حناوے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم راستے سے ہٹ جاؤ تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ ویسے بھی پہلی بار عشق ہوا ہے مجھے، میں کسی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور ہاں اگر تمہیں ثبوت چاہیے تو میں بیچ سکتا ہوں، اور چاہے تو حناوے سے پوچھ لو، کچھ دن پہلے ہی ہم ملے ہیں۔ امن کمینگی کی ساری ریکارڈ توڑ چکا تھا اور حضر مزید نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ حناوے امن سے ملنے گئی تھی؟ حضر کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں اور حناوے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ امن کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے ذہن پر برس رہے تھے۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں رکھے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ سب واپس جا چکے تھے ہسپتال میں۔ اب حناوے، فاریہ بیگم، نفیسہ تائی، شاویز اور حضر تھے۔ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی، حناوے کے الفاظ گونجے تھے۔ کیا یہ وجہ تھی جو حناوے اس شادی سے انکار کر رہی تھی؟ اگر نہیں تو امن کیسے جانتا تھا حناوے کو، اور وہ اتنے دعوے سے کیسے یہ بات کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ حضر کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حناوے سے کچھ پوچھتا، اس کے موبائل پر بیپ کی آواز ابھری تھی۔ حضر نے جیسے ہی موبائل چیک کیا، وہ ساکت رہ گیا۔ امن نے اپنے اور حناوے کی باتوں کے چند ثبوت اسے بھیجے تھے، اور ان کی باتوں میں رانا ہاؤس کا ذکر تھا۔ وہ حناوے کا ہی اکاؤنٹ تھا جس سے اس نے امن سے بات کی تھی، اور ساتھ ہی ایک تصویر تھی، سی سی ٹی وی کیمرے کی تصویر، جس میں حناوے اور امن دونوں نظر آ رہے تھے، اور اس پر کچھ دن پہلے کی تاریخ اور وقت درج تھا۔ ایک پل کے لیے حضر کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ اسے حناوے سے اس درجے کی بیوقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تنہائی نگہشدات کے یونٹ کی جانب بڑھ گیا۔ حناوے ابھی تک بت بنی دروازے میں نصب چھوٹے سے شیشے سے امن کی بے جان سے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ حضر نے اس کے قریب پہنچ کر حناوے کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حناوے کا منہ توڑ دے، لیکن یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا، اور وہ ویسے بھی پولیس افسر تھا، بنا تحقیق و تفتیش کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حناوے نے ساکت نظروں سے حضر کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، اور وہ اپنے حواس میں تھی ہی نہیں۔ شاویز ڈاکٹروں سے ملنے گیا تھا۔ فاریہ بیگم نماز ادا کر رہی تھیں، جبکہ نفیسہ تائی فون سنتے ہسپتال کے دوسرے حصے میں گئی تھیں۔ اس وقت وہاں صرف حضر اور حناوے ہی تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ حضر دبی دبی آواز میں چلایا اور موبائل کی سکرین کو حناوے کے سامنے کیا۔
جس پر ہوٹل والی تصویر چمک رہی تھی۔ حناوے نے خالی نظروں سے موبائل کی جانب دیکھا۔ کچھ پل لگے تھے اسے سمجھنے میں، اور پھر یک لخت اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلیں، چہرے پر ناگواری ابھری۔ یہ امن ملک، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، مار ڈالوں گی۔ وہ ہزر سے موبائل چھینتے ہوئے ہی جانی انداز میں چلائی۔ ہزر سرد نظروں سے حناوے کو گھورتا رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں وہ پہلی بار کچھ بولی تھی، ورنہ تب سے بت بنی ہوئی تھی۔ ہزر، اس نے مارا امن کو؟ اس نے علیزے کے ساتھ؟ حناوے کا گلا رند گیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہزر کے چہرے پر واضح الجھن ابھری۔ تم امن سے ملنے گئی تھی؟ ہزر نے اپنے غصے پر قابو پاتے پوچھا۔ وہ میں حناوے کے ہونٹ خشک ہوئے اور گلے میں کانٹے اگائے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا تھا۔ بتاؤ حناوے، تم امن ملک سے ملنے گئی تھی؟ ہزر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ حناوے کو اپنی جان ہوا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے حناوے، مجھے سچ سچ جواب دو۔ ہزر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جی، حناوے نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ ہزر کی گرفت اس کی بازوں پر ڈھیلی پڑی۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فاریہ بیگم جو جانے کب سے کچھ فاصلے پر کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور حناوے کا رخ جھٹکے سے اپنی جانب کر کے ایک زوردار تھپڑ اس کی نازک گال پر رسید کیا تھا۔ چٹاخ کی آواز ابھری اور حناوے تو ساکت رہ گئی تھی۔ امی؟ حناوے کے لب پھڑپھڑائے۔ کس سے ملنے گئی تھی تم بے حیا؟ اس سے پہلے وہ حناوے پر مزید ہاتھ اٹھاتی، ہزر نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ نہیں ممانی جان، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ آپ بس امن کے لیے دعا کرتی رہیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ہزر نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا، جبکہ حناوے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی فاریہ بیگم تو کبھی ہزر کو دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کا گناہ کیا تھا؟ وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ہونٹ خشک کی نظر ہو چکے تھے۔ آنکھوں سے اذیت جھلک رہی تھی۔ وہ کوئی اجڑی کوئی شہزادی لگ رہی تھی جس کا محل تیز طوفان کی زد میں ٹوٹ گیا تھا، اور وہ حیران تھی کہ ایک خوبصورت اور عالیشان محل طوفان کی نظر کیسے ہو گیا، جس کی حیرت ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ہزر کی نگاہوں میں ایک سرد مہری اور ناگواری دیکھی تھی۔ جانے کیا تھا اس کی نگاہ میں؟ حناوے کو اپنا آپ اپنی نظروں میں ہی گرتا محسوس ہوا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی اور ہزر کی چاہے جتنی بھی لڑائی ہو جاتی، وہ ہزر کو جو مرضی کہہ لیتی، لیکن اس نے کبھی اتنی سرد مہری نہیں دکھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی اتنی ناگواری نہیں ابھری تھی۔ حناوے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ تم صرف میری ہو حناوے رانا، صرف امن ملک کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم امن ملک کا چین سکون برباد کر کے آسانی سے کسی اور کی ہو جاؤ گی؟ کبھی نہیں۔ امن ملک کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کون تھا یہ امن ملک جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ محبت کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ اس کے لیے اتنا پاگل کیوں تھا جو ہزر پر جان لیوا حملہ کر دیا؟ آخر کیوں؟ حناوے کو اپنے دل میں امن ملک کے لیے ان سوالوں کے ساتھ نفرت کا ایک گولا سا امڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے آج حناوے کے کردار پر سوال اٹھایا تھا، اسے بے حیا کہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن آنسو جم گئے تھے۔ درد اتنا بڑھ گیا جس نے آنسوؤں کو اس کے اندر ہی جما دیا تھا۔ ویسے میں حیران ہوں حناوے، کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ شخص پاگل ہے تمہارے لیے، پاگلوں سے بھی آگے کا پاگل پن جھلکتا ہے اس کے لفظوں میں تمہارے لیے۔ کاش کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کرتا۔ حناوے رانا، امن ملک تمہارے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ سماعت کے الفاظ حناوے کی سماعت سے ٹکرائے تھے اور حناوے ساکت رہ گئی۔ یہ تھا وہ امن ملک، وہ انسان جس کا ذکر سماعت نے اس کے سامنے 1-2 بار کیا تھا، لیکن وہ اس کی تصویر نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ شخص حناوے کے لیے قیامت بن کر آیا تھا، جس نے پل بھر میں حناوے کا نازک دل اجاڑ دیا تھا۔ چاہے جانا کا سرور الگ ہی ہوتا ہے، کوئی ہمیں چاہے
ہم پر مرتا ہو اس کا احساس ہی الگ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی چاہت ہم سے سب کچھ چھین لے تو انسان اور اس کی چاہت سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور کچھ ایسی ہی کیفیت حناوی کی بھی تھی۔ آگے سننے کے لیے سبسکرائب کریں فکشن کی محفل۔